अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदेद। नाज़रीन, कल कौमी सलामती कौंसिल को कमेटी का 4 घंटे का इजलास हुआ और मुल्क की सियासी क़यादत ने भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हुए फैसले पे मोहर तस्दीक सब की। गोया के 9 मई के हंगामों में मुलव्वस शरपसंद अनासर के खिलाफ एक तरह से आर्मी एक्ट और ऑफिस सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात चलेंगे और इसकी मंजूरी कौमी सलामती कमेटी ने भी दी। लेकिन साथ में जो इलामे में एक और बात थी वो ये कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी इंतशार है इसको ख़त्म करने के हवाले से जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में से एक सिफारिश या तजवीज़ दी गई थी, गोया कि मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए, उसके ऊपर भी जोर दिया गया। लेकिन उससे बढ़ के जो और अहम बात थी वो ये कि 9 मई का जो दिन है इसे अब सरकारी सतह पे यौम स्याह के तौर पे मनाया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है इसको लेके लोग इस बात पे भी हैरान है कि पाकिस्तान में साहनियात की एक तवील फहरिस्त है। गोया कि इस मुल्क के अंदर लियाकत अली खान से लेके बेनज़ीर भुट्टो साहबा तक 3 वज़ीर आज़म को कत्ल किया गया। इस मुल्क में 1971 16 दिसंबर 1971 में मुल्क 2 लाख हुआ और 90,000 फौजियों ने दुश्मन के सामने हथियार डाले। गोया कि बहुत बड़ा सानिया था। उसके बाद अगर हम देखें तो इस मुल्क के अंदर 3 तवील तरीन माशरा लगे और मुंतखब हुकूमतों का तख्तेदार एक तरह से यूँ कह लें कि उनका उलट के वहाँ पे फौजी हुक्मरान बैठे और उन्होंने 30 बरस तक मुल्क के अंदर बराह रास्त हुकूमत की। और उसके साथ देखा जाए तो 2009 में GHQ के ऊपर हमला हुआ जो दहशत गर्दों ने किया, जिसके अंदर कई कीमती जानें गई। और 2014 में हमने देखा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ। और अब मजमूई तौर पर देखा जाए तो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुछ 70-80 हज़ार लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। लेकिन इन सानियात के ऊपर किसी किस्म का कोई यौम स्याह मनाने के हवाले से हुकूमत वक्त ने किसी भी हुकूमत ने फैसला नहीं किया। लेकिन बहरहाल 9 मई के दिन को बतौर अब यौम स्याह हर साल मनाया जाएगा। और दूसरी तरफ नाज़रीन अगर हम देखें तो आज ज़मान पार्क लाहौर के अंदर भी एक कशीदगी की फ़िज़ा है। इस वक्त भी पंजाब हुकूमत ये कह रही है कि जो 9 मई के बहुत सारे ऐसे शरपसंद अनासर जिन्होंने ज़मान पार्क में पनाह लेके रखी है उनको गिरफ्तार किया जाना है और इस वक्त वहाँ पे कशीदगी का माहौल नज़र आ रहा है। आज आर्मी चीफ गए हैं, उन्होंने सियालकोट गैरिजन का आज दौरा किया है और वहाँ पे भी जो उन्होंने खिताब किया उसके अंदर जो मरकज़ी नुक्ता था वो यही था कि 9 मई को जिन्होंने कौम की तौहीन की है उन लोगों को हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा और हर सूरत उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। साथ में हमने देखा है कि आज मुल्क भर में मुसल्लह अफवाज के हक़ में रैलीज़ निकाली गई, सिविल सोसाइटी, ताजिर बिरादरी और कई फ़नकारों ने उसमें शिरकत की। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो अब ज़ाहिर सी बात है लग ये रहा है कि अब अकेले हो रहे हैं, उनके जो खुद पार्टी के बहुत सारे लोग हैं वो उनका साथ छोड़ने जा रहे हैं। आज आमिर कियानी साहब के जो सेक्रेटरी जनरल रहे पार्टी के, आज उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। इससे एक रोज़ पहले कराची से कैमन है उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा पेश किया और साथ में तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया। इसी तरह कुछ और लोग भी हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले दिनों में वो भी पार्टी को खुदा हाफिज़ कहने जा रहे हैं, क्योंकि उनके ख्याल में जो 9 मई को हुआ है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश थी और शायद इस साजिश के अंदर तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो शामिल है। कल हमने देखा कि रात गए फवाद चौधरी साहब के जो नायब सदर हैं पार्टी के, उनकी भी टोन ज़रा बदली हुई नज़र आई और वो भी अब कंडेम करते हुए नज़र आ रहे हैं 9 मई के वाक़यात को। यही वजह है कि उसके बाद उनकी रिहाई हुई और वो घर गए। लेकिन ये इतनी देर बाद हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि 9 मई को लिए अब वाक़े को लिए अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, 1 हफ़्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। अगर ये रिएक्शन इन सियासी कायदीन ने देना था तो उससे अगले रोज़ क्यों नहीं दिया, उसको इतनी देर क्यों लगी? तो कहीं कोई दबाव की कैफियत है, कोई ऐसा सूरत हाल नहीं कि इनको लेके हम कह सकते हैं कि शायद उनको मजबूर किया जा रहा है कि ये अब पार्टी से अलग हो जाएं। क्या वजूहात हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और मोर इम्पॉर्टेंटली क्या खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किया जाना है, क्योंकि कल नैब रावलपिंडी ने उनको अलकादर ट्रस्ट के अंदर बुलाया भी है, उनसे सवाल जवाब भी होंगे, उनसे बहुत सारी चीज़ें मांगी भी गई हैं। कल वो पेश होते हैं कि नहीं होते, ये बड़े अहम सवाल हैं। इनको लेके गुफ्तगू को आप आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों को तारुफ करवाएंगे और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब। सर बहुत शुक्रिया। शहला साहब गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करूँगा।
کل اب قومی سلامتی کمیٹی نے بھی باقاعدہ طور پہ اس بات کی منظوری دے دی ہے کہ اب جو 9 مئی کے شرط پسند عناصر ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے. بٹ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کم از کم پیپلز پارٹی ان چیزوں کی مخالف رہی ہے. تو آپ اس بات کو اس کی تائید کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ ایسے لوگوں کے خلاف جو بالخصوص سیاستدانوں کے خلاف مقدمات اب سیاسی اور جو فوجی عدالتوں میں چلنے چاہیے, کیا کہیں گی؟ اچھا, یہ بات بالکل درست ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ لیکن ایسے واقعات جو ہوئے ہیں اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھا گیا ہے. اور خاص طور پر دیکھیے 1952 کا جو ہے یہ ایکٹ ہے اور جس میں 21 امینڈمنٹ کے ذریعے جو ہے امینڈمنٹس کی گئی اور پھر آرمی پبلک کے بعد اس میں کافی ساری امینڈمنٹس آئیں اور بہرحال ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے اور تنصیبات جلانا, دفاعی تنصیبات جلانا, آرمی ہیڈ کوارٹر پہ حملے ہونا, ملکی املاک پہ حملے ہونا, یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. اور جب عمران خان جو ہیں وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپنے آپ بھی کہا تھا کہ دہشت گردی کے ان واقعات کو اسی طرح سے ان کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. تو اس وقت جو ہے وہ صورتحال جس طرح کی ہے پورے ثبوت موجود ہیں. پہلے جو ہے ہمیں بڑی پریشانی ہوتی تھی اور ہم تو اس میں پھر بھی نہیں تھے, لیکن سب سے زیادہ ہماری ہی بڑی آواز تھی اور ہم یہ کہتے تھے کہ اس میں ہائی کورٹ کے جج کے ایکول یا ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہو. یہ ساری ہماری انٹرونشنز تھیں اور اس پہ ہمیں کہیں سے بھی سپورٹ نہیں ملتی تھی. ہم ہی تھے جس نے کہا تھا کہ 24 آورس سے زیادہ جو لوگوں کی گمشدگی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور جب بھی آپ اٹھا کے بھی لے جائیں تو آپ انفارم کریں. تو اب ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس سے زیادہ میں نے اپنی اتنی ساری زندگی میں 2 بڑے سانحات دیکھے جو بہت بڑے تھے. ایک ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت. اور اس کے علاوہ ہماری اپنے پارٹی کی ایک جدوجہد کی تاریخ ہے اور ساری تاریخ جو ہے وہ آرمی ڈکٹیٹرز ہی سے لڑائی میں ہے موسٹلی. تو ہم نے جو ڈکٹیٹر تھا اس کو تو کبھی چھوڑا نہیں کچھ کہنے سے, اس کو اور ساتھیوں کو ہر چیز کہی, کوڑے کھائے لیکن دیکھیے شہدا سے ہماری جنگ نہیں ہے, آرمی کے ایک عام آدمی سے ہماری جنگ نہیں تھی. ایک عام سپاہی سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان تنصیبات پہ حملے ہوئے ہوں. یہ بہت افسوس کی بات. پوائنٹ ٹیکن جی, پوائنٹ ٹیکن. افتخار درانی صاحب, انفیکٹ نہ صرف حکومت وقت ملک کی اسٹیبلشمنٹ بلکہ اب تو تحریک انصاف سے بھی کچھ آوازیں ایسی اٹھ رہی ہیں کہ جو بہرحال یہ کہہ رہی ہیں کہ جو 9 مئی کو ہوا بڑا غلط ہوا اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سر اب کیا کہیں گے؟ ابھی بھی آپ کہیں گے کہ نہیں یہ جو فیصلہ کیا گیا غلط ہے, یا آپ کے خیال پہ نہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے اب اس کے علاوہ فورم اور کون سا اویلیبل ہے جہاں پہ جا کے ان لوگوں کو ٹرائل کیا جائے جب وہ ملٹری انسرجنس کو ہٹ کر رہے ہوں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ ابھی آپ سارے لوگ جو ہے نا جج, جیوری اور ایگزیکیوشنر کا رول پلے کر رہے ہیں. آرٹیکل 10 آئین کا کہتا ہے فیئر ٹرائل. میرا جو ہے لیڈر اور قائد ہے اس نے 27 سال ہمیں بتایا پرامن رہنے کے لیے. ہم 27 سال سے پرامن رہے ہیں. ہاں ہم نے پروٹیسٹ کیے, ہر جگہ پروٹیسٹ کیے ہیں اور ادھر بھی پروٹیسٹ کیا ہم نے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے لیڈر نے پروٹیسٹ کال نہیں دی ہوئی تھی, لیکن یہ جو تاثر دینا ہے جس طرح کل این ایس سی سے دیا گیا, میرا خیال ہے کہ این ایس سی جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے یہ مبرہ ہے سیاست سے. جب آپ این ایس سی کو ایک پرسنل پولیٹیکل گینز کے لیے یوز کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا. یہ تاثر جو دینا ہے شاید کہ یہ تحریک انصاف نہیں کیا. آج میں نے ایک ویڈیو کیا, میں نے کہا کہ یہ جو بیانی ہے نا تنصیبات, میں گھبرا گیا جب یہ ورڈ یوز ہوا. میں نے سرچ کیا ٹویٹر, کیونکہ ڈاؤن تھا نا, یہ تمام نیٹ ورک ڈاؤن تھا, تو میں سمجھا شاید تنصیبات جو فوجی تنصیبات ہیں, کوئی ایئرپورٹ ہو جائے گا, کوئی یونٹ ہو جائے گی, کوئی ایکسپلوسیو کا ہو جائے گا. میں گھبرا گیا کہ کون لوگ آ گئے ہیں. تو بعد میں جب یہ نیٹ سیٹ کھلا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ کور کمانڈر صاحب کا گھر جس کو ابھی ڈیزگنیٹ کیا گیا جناح ہاؤس میں ہمیں بتایا گیا, وہاں پیپل شرپسندوں نے اسلام آباد چلائے ہیں.
اور اس طرح کی ایک سچویشن کریٹ ہوئی. میں نے جب ریویو کیا شرازی صاحب، مجھے یہ پتہ چلا کہ رانا ثناء اللہ کے گھر کے سامنے اس سے 10 گنا بڑا پروٹیسٹ ہو رہا تھا. کتنا؟ 10 گنا فیصل آباد میں. 10 گنا بڑا. اس پہ اس کا ایک پتہ نہیں ٹوٹا. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ رینجرز، پولیس، گیریزن ریسپانس فورس اور کوئک ریسپانس فورس اور کور کمانڈر گھر کی جو ہے اس کی سیکیورٹی 75 لوگوں کی جو ہوتی ہے، یہ سب کے ہونے کے باوجود یہ جو واقعہ ہونا ہے، یا جس طرح پشاور جو ریڈیو پاکستان ہے کہ وہ ہم نے جلتے دیکھا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے تو ادھر پروٹیسٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، ہمارا پروٹیسٹ اس سے دور ہو رہا تھا. تو چلایا کس نے؟ تو اس لیے ہم نے کہا کہ ایک آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. یہ جو مسلط ٹولہ ہمارے پر ہے، ان کا بہت بڑا کرمنل ریکارڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب یہ ٹائی سوٹ پہن کے اسمبلی میں بیٹھ کے کہیں گے کہ جی ہم نے تو کبھی کوئی زندگی میں کیا نہیں ہے. تاریخ کی حیثیت، تاریخ کے طالب علم میں، سیاست کا بھی طالب علم ہوں. ہم نے دیکھا ذوالفقار تنظیم کیسے بنی، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے لیاری گینگ وار یہاں پہ ہوتا رہا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے پولیس مقابلوں میں نواز شریف، شہباز شریف نے بندے مروائے. یہ عابد باکسر کہتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا جی عباس رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ پولیس میں 25,000 کرمنل بھرتی کر دی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پہ ڈان لیک ہوئی اور باہر سے جو ہے مودی کے ساتھ مل کے وہ گٹھ جوڑ کیا گیا فوج کے خلاف. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ باپ بیٹی مسلسل شرمگیزی فوج کے خلاف کرتے رہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دورانی صاحب سوالوں کی فہرست بڑی طویل ہو گئی. میں یہی نقطہ ذرا چاہ رہا ہوں نا رکھنا کے سامنے. گیٹ میں فوج سے امریکہ سے مدد مانگی گئی، لیکن میرے لیڈر نے ساری زندگی فوج کے حق میں بات کی، ہمیشہ پرامن رہا، ہمیں پرامن ہونے کی وہ جو ہے تربیت دی گئی. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو شر پسند ہیں جس طرح مرضی اس کو ٹرائل کرتے ہیں کریں، لیکن آزادانہ تحقیقات کریں، کیونکہ یہ جو گروہ ہے ان سے رضا صاحب تحقیقات کروا دیں. کچھ سوالات تو ہیں نا اس پارٹی کے، وہ پارٹی بار بار سوال اٹھا رہی ہے. خان صاحب تو کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ایویڈنس بھی موجود ہیں کہ جو اس کمیشن کے سامنے، تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. فیئر ٹرائل کے تقاضے تو یہی کہتے ہیں کہ آپ ان کو موقع دیں، لے کے آئیں چیزیں وہ بھی. اچھا دیکھیں جی، رانا ثناء اللہ کے آپ نے اٹیک نہیں کیا، بہت شکریہ، لیکن جو آپ کے ایم این ایز جو تھے جب وہ آپ سے ہٹے تو آپ نے ان کے گھروں کے آگے دھرنے ڈالے، آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، آپ کے لیڈر کی اور صدر پاکستان کے اس پہ بڑے زبردست تاثرات ایک دوسرے سے شیئر کیے، وہ لیک ہوئے. آپ نے حاضر سروس جو پولیس آفیسر تھا اس کو آپ کے لوگوں نے مار مار کے برا حال کر دیا. یہ واقعات بھولے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ اور جو کچھ آپ نے اس وقت بھی سپریم کورٹ کی دیوار پہ جو آپ لوگوں نے کپڑے دھلائے، پانی کی لائن میں جو آپ نے سارے کٹ لگا کے وہاں پہ حشر کیا، وہ بھی سب نے دیکھا. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں پورا من تھے. پی ٹی وی جلا تھا اور آپ کے لیڈر کی آواز آئی تھی اور اب یہ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ ان کے خیال میں کہیں ہے، ایک امیجنیشن ہے ان کی، پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیں گے اور ریڈیو پاکستان پہ تو یہ انقلاب آ جائے گا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوا. تو یہ مت کہیں کہ آپ پرامن تھے، ایسا بالکل نہیں ہے. پہلے بھی آپ نے گاڑیاں جلائی تھی، سب چلایا تھا. دیکھیے جی، کمیشن بنا لینا شالا صاحبہ، کمیشن بنا لیں تاکہ آپ پہ بھی کل کوئی اعتراض نہ آئے نا کہ فیئر ٹرائل ہوا ہے، لوگ یہی کہیں گے. ایک منٹ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں، ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ یہ وردی کس کے جسم پہ ہے، لیکن ہم وردی کی عزت کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ وردی کس طرح سے باہر لا کر اس کا ویسٹ اور سب بتایا گیا. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا دورانی صاحب آواز کی کوئی ڈسٹارشن ہے. دورانی صاحب انفیکٹ دورانی صاحب یہ جو پارٹی کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں سر، اب ان کے پاس بھی تو کوئی وجوہات تو ہوں گی نا. اب آپ کی بات کو اگر ہم مان بھی لیں کہ شاید یہ سب کچھ سازش ہوئی ہے، تو یہ لوگ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ ان کو لگ تو رہا ہے کہ شاید کچھ ایسا ہوا ہے. ہیلو دورانی صاحب جی، میں بات کمپلیٹ کر لوں. آپ کی آواز کٹ گئی ہے، مجھے سوال نہیں پتہ چلا آپ نے کیا پوچھا. آپ بتائیں. دورانی صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پارٹی کے لوگ بھی تو اب خان صاحب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ تاثر بنتا تو ہے کہ دیکھیں شرازی صاحب بات یہ ہے، لہٰذا پارٹی کے اندر لوگ ناراض ہیں. جی دیکھیں شرازی صاحب بات یہ ہے کہ میں یا کوئی لیڈر بھی اس وقت میٹر نہیں کرتا. اس وقت میٹر کرتا ہے عمران خان اور عوام. عوام عمران خان پیچھے کھڑی ہے
وہ جس کو ٹکٹ دے گا، جس کو بھی دے گا، وہ چاہے دفتر میں کسی کو بھی دے دے گا، باہر دے دے گا، وہ جیت جائے گا۔ اس وقت عوام کھڑی ہے عمران خان کے پیچھے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فوج بڑی متبر ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ عمران خان امریکہ میں جا کے فوج کے خلاف مدد نہیں مانگ رہا تھا اور نہ مودی سے مانگ رہا تھا۔ عمران خان وہ بندہ ہے جب پی ٹی ایم جو بھی ان کے ساتھ ہے، پی ٹی ایم کا جو چیئرمین ہے، وہ ان کے اوپر وار کرائمز کی رپورٹ کریٹ کر رہا تھا۔ عمران خان وہ تگڑا لیڈر تھا، اس نے کہا میری فوج اور میری آئی سی سب سے بہترین ہے۔ یہ ریکارڈ میں چیزیں ہیں، یہ لوگوں کو بتائیں۔ یہ میڈیا پہ بیانیاں بنانا کہ جی تنصیبات جل گئی اور ایک مخصوص لابی جو ہے کام کر رہی ہے فوج اور تحریک انصاف کے درمیان یہ دراڑیں پیدا کرنے کے لیے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ 1971 نہیں ہیں، یہ ہم 2023 میں رہ رہے ہیں۔ ہم محافظ ہیں پاکستان کے، ہم پاکستانی ہیں، ہم محبت کرتے ہیں ساری چیزوں سے، لیکن پرامن احتجاج میرا حق ہے۔ ہاں اگر آئین کے حقوق ختم ہو گئے ہیں، آئین معطل ہو گیا ہے، جو ایکچولی ہے اس وقت، کہ میری عورتوں کو، میری بچوں کو اس وقت جو ہے، میں حیران ہوں۔ میں شیلا رضا صاحب سے بہت اس کے ان کی ریکارڈ کرتا ہوں، میں ان سے ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا سب سے پہلے آگے کنڈیم کروں گی ان عورتوں کو جن کے گھروں میں، بیڈ روم میں بالوں سے پکڑ کے ان کا جنسی تشدد کیا جا رہا ہے اس وقت پولیس میں۔ تو یہ سب سے بڑی خاتون ہے، چیمپئن ہے اس وقت ہیومن رائٹس کی۔ یقیناً درانی صاحب وقت ختم ہو رہا ہے، میرے پاس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ میں ضرور چاہتا کہ ان سے جواب لیتے، لیکن درانی صاحب آپ کا، شیلا رضا صاحب دونوں کا شکریہ۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو صفدر عباسی صاحب سینئر سیاستدان جی ڈی اے کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پولیٹیکل کرائسس کیسے ختم ہو گئے۔ انہوں نے کئی بحران دیکھے ہیں، یقینی طور پہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی تجویز ضرور موجود ہوگی۔ چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے سیکرٹری جنرل اور سینئر سیاستدان صفدر عباسی صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر پہلا تو بڑا سمارٹ سا کویسچن، آج جو پولیٹیکل کرائسس اتنے ڈیپ ہو چکے ہیں، اگر میں کہوں کہ ذمہ دار اس کا کون ہے تو آپ کے خیال میں مور رسپانسبل ساری صورتحال کا کون ہے؟ شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیریس کرائسس ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا۔ میری نظر میں اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد پاکستان کے اندر کوئی ایسا پولیٹیکل لیڈر نہیں بچا جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ جی وہ ساری سچویشن کو سمجھتا ہو اور اس چیزوں کو آگے لے کر چلتا ہو۔ تو میں اس وقت سے یہی رو رہا تھا کہ جی ایک کرائسس ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا۔ اس میں یقیناً میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی کوئی میاں صاحب کم پولیٹیکل لیڈر ہیں یا خان صاحب کم پولیٹیکل لیڈر ہیں، لیکن یہ کہ وہ جو ایک تھرسٹ ہوتا تھا نا، چاہے آپ اپوزیشن میں ہو چاہے گورنمنٹ میں ہو، وہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پرووائڈ کر رہی تھیں، وہ شاید پچھلے 40 سال کے اندر جو نا ہمیں اس قسم کی جو نا وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نظر نہ آئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک بڑا سیریس قسم کا انسٹیٹیوشنل کرائسس ہو گیا ہے۔ آج مجھے بتائیں پاکستان کے اندر کوئی انسٹیٹیوشن جس کے بارے میں یہ کہ جو ایک ٹائکاٹمی آف پاورز تھی جو 73 کا آئین ہمیں دے رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں آج بھی 73 کا آئین جو ہے نا جس انداز میں جو 3 دفعہ اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی باؤنس بیک کرتا رہا، تو اس میں ایک ڈیفینیٹلی ایک ورسٹیلٹی تھی، ایک جو ہے اس میں ایک میں کہوں اس میں جان تھی جس کی وجہ سے وہ آئین واپس آتا رہا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں آپ کی پارلیمنٹ کہاں کھڑی ہے، آپ کی جوڈیشری کہاں کھڑی ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے نا دبا کے جو ہے نا وہ دیکھیں جو کبھی میں نے سنا بھی نہیں اس قسم کا جو تخاطب استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ پھر وہاں پہ جلسہ کرتے ہیں اور آپ سپریم کورٹ کے باہر چڑھ جاتے ہیں، آپ جو ہے سپریم کورٹ کی جس طرح کی زبان استعمال ہوئی اور جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی، تو ایک سیریس قسم کا اس وقت انسٹیٹیوشنل کرائسس بھی مجھے نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ یقیناً ہمارے پاس جو ہے بڑی تگڑی ہماری سر انسٹیٹیوشن افراد کے بغیر تو کچھ نہیں ہے نا، وہی میں کہوں گی، لیکن پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا نون لیگ کی قیادت، زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے ٹربل شوٹر ہیں، وہ پرابلمز ریزالو کرنے والے، اس وقت انیبلٹی کا ایشو ہے، ول کا ایشو ہے، یہ لگتا ہے کہ سپیس اویلیبل نہیں ہے، با اختیار نہیں ہے فیصلے کرنے میں، پرابلم کہاں؟ انیبلٹی ہے جی زیادہ۔ اچھا دیکھیں جب آپ اگر آپ ایبل ہو اور آپ اس چیز کو کرنے کی کوشش کریں تو پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی نا۔ اس وقت جو سراسر جو معاملہ ہوا تقریباً جو ہے اس وقت مجھے ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ جی پولیٹیکل لیڈرز جو ہے زیادہ تر جو ہے نا اس وقت دکھتے ہیں جی انسٹیٹیوشنز کی طرف، خاص طور پہ ہمارے جو نا فوجی بھائیوں کی طرف۔ اگر آپ دیکھیں پچھلا کرائسس جو آیا، یہ جس انداز میں جو ہے پولیٹیکل انٹرفیئر، آج پیشک وہ کہیں گے جی ہم پولیٹیکل انٹرفیئر نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ گزشتہ 6 سال 7 سال 8 سال کے اندر تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس تھا۔ دیکھیں نا اس کو فیس کرنے کے لیے پھر آپ کو ایک پولیٹیکل ول چاہیے نا، وہ پولیٹیکل ول پھر ختم ہوتی چلی گئی ہے۔ تو اس جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے
محترمہ کی شہادت کے بعد میاں صاحب ایک یقیناً ایک تھے، لیکن میاں صاحب جو ہے نا وہ ایک لاسٹ فگر نظر آئے مجھے انفارچونیٹلی. جو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید میاں صاحب جو ہیں وہ بیوی کے خلاف یا بیوی کے ساتھ مل کر کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر لگتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ بیوی گئی تو وہ بالکل جو ہے ان کی جو ہے وہ ان کی ایکشن سے بھی ایسا پتہ لگتا تھا جیسے وہ چیزیں ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آج جو ہے سیریس ہم کرائسس کی طرف جا رہے ہیں، جہاں لیٹس بی ویری آنیسٹ کہ آپ پوسٹ یہ جو کچھ چینج آئی اس کے اندر پی ٹی آئی یقیناً ایک پولیٹیکل ان کے رول میں یا ایک پاپولسٹ جماعت کے طور پہ ابھری ہے، خاص طور پر پنجاب کے اندر. اور جو پی ایم ایل این کا جو ایک لانگ ڈومینیشن تھی پنجاب کی وہ ایسے سے کم ہوتی چلی گئی. لیکن آج اگر ہم آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی جو یہ ٹکر ہے انسٹیٹیوشنل قسم کا ایک قسم کا جو ٹکر ہو گیا ہے، اس کے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی وہ چیز نہیں کر پا رہی جو اس کو کرنی چاہیے، اور یا یہ کہ جو ان کی سٹیپس ہیں وہ اس موجودہ سچویشن سے میٹ نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہم ایسے پولیٹیکل ویکیوم کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کو فل کرنا بہت مشکل ہمارے لیے ہو جائے گا، اور خاص طور پہ اس معاشی صورتحال کے اندر. میری نظر میں تو ایک آئیڈیل مقام آیا تھا جب ایک آئینی پروویژن ہے کہ جی 90 ڈیز میں آپ کے الیکشن ہونے چاہیے. کیوں نہیں آپ نے الیکشن آپ نے کرائے؟ جس کا ایک آرڈر بلیٹنٹلی وائلیٹ کیا گیا، ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے. لیکن عباس صاحب سوال تو یہ ہے کہ اس کو کیوں وائلیٹ کیا جا رہا ہے، کیوں حکومت وقت اس وقت خوف زدہ ہے، کیوں ڈر رہی ہے، کیوں ڈیلے کر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی اس وقت ایک بڑی ایک جو نا ہر ادارے کے اندر ایک بڑی میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہر ادارے کے اندر ایک ایسا وہ آ رہا ہے کہ جی ہماری کوئی انسٹیٹیوشن کے اوپر کوئی اٹیک ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے ہر ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ جو اب میں کبھی بھی ایسے ایگو پرابلم رویے میں نہیں دیکھتا تھا کہ جی پارلیمنٹ یہ کہ ہم تو بالکل یعنی اس کو سپرمیسی کو یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے آپ ہر قسم کی جو آپ کے منہ میں آ رہا ہے آپ بول رہے ہیں. اگر آپ آنیسٹی کے ساتھ اگر آپ ہماری دوسری انسٹیٹیوشنز کو دیکھ لیں وہاں بھی یہ صورتحال ہے. جوڈیشری کے اندر جو ہے ایک سیریس قسم کا کرائسس ہے جہاں پہ جو نا ہمارے جو نا جج حضرات وہ ایک دوسرے سے بہت ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے. اگر آپ انسٹیٹیوشن ہماری چلے جائیں جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے منظم اور سب سے جو نا ایکٹیو انسٹیٹیوشن جو آپ کو نظر آئی وہاں پہ بھی ایک عجیب قسم کا جو نا ایک ڈسٹربنس ہے جس کی وجہ سے جو وہ محسوس کرتے ہیں شاید ہم انڈر تھریٹ ہے. تو اس وقت ہر انسٹیٹیوشن انڈر تھریٹ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے. پولیٹیکل ویکیوم بڑھ رہا ہے، اکنامک کرائسس اور شدید ہو رہا ہے جہاں ہماری انفلیشن، ہماری گروتھ، ہماری اپنے آج آپ فکر دیں 57 ٹریلین کے تو ہم مقروض ہو چکے ہیں. 57 ٹریلین ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس پولیٹیکل ویکیوم کو بھرنے کے لیے آپ کا دو ہی طریقے ہیں، یا آپ الیکشن کے اندر جائیں، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر الیکشن ہو. اگر آپ الیکشن نہیں کر رہے تو آپ ایک ایسے انکانسٹیٹیوشنل میکنزم کی طرف جا رہے ہیں جہاں آلریڈی وائلیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں آئینی پروویژنز آگے اور وائلیٹ ہوتے چلے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. عباس صاحب انفیکٹ تحریک انصاف کو اب قومی اسمبلی چھوڑنے کا بھی نقصان ہو. اگر آج ہوتے تو شاید یہ کرائسس میں ڈیپ بھی نہ ہوتے اور ان کا پولیٹیکل وزن کچھ زیادہ ہوتا اور چیزوں کو شاید مینیج کرنے میں وہ کامیاب ہوتے. شہزاد یہ بات بالکل ہوئی. دیکھیں ہم نے جی ڈی اے نے ہمارے 3 ممبرز سے انفارچونیٹلی جو کچھ سندھ میں ہوا 2018 کے الیکشن کے دوران عظم الیکشن سے میں اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن ہم 3 ممبرز سے ہمارے ایم این اے اور 14 ہمارے ایم پی ایز اس وقت اسمبلی میں ہم نے غیر مشروط طور پہ الائنس کیا پی ٹی آئی کے ساتھ. یہاں پہ ہمارے تینوں ممبرز ان کے ساتھ تھے اور سندھ اسمبلی میں ہم نے ان کا اپوزیشن لیڈر آج بھی بیٹھے ہیں. آج بھی 3 ممبرز دیکھیں وہی اپوزیشن میں بیٹھے. باقی سارے جتنے بھی اتحادی تھے پی ٹی آئی کو سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ اپنے باپ ہو، چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی ہو، چاہے کافلی کو، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. یہ 3 ممبرز آج بھی ہم آخری دن تک بھی جو ہے نا ہمارے تینوں ممبرز کی کوشش رہی کہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی نہ چھوڑے. کیونکہ اور ساتھ میں نے خود ذاتی طور پہ بھی میں شاہود صاحب سے بھی کوشش کرتا رہا، علی زری صاحب سے بات ہوئی، انفارچونیٹلی میری خان صاحب سے بات نہیں ہو سکی، لیکن میں بہت زیادہ کوشش کی کہ ہمارے سب ممبران ہم سب لوگ مل کے یہ ایڈوائز کریں ان کو کہ جی اسمبلی نہ چھوڑے. اس کی وجہ فرینکلی میری ذات اپنا اگر ذاتی آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ 85 کا جو بوائیکاٹ تھا اپنے الیکشنز کا جو پیپلز پارٹی نے کیا، ہم اس کو آج تک ریگریٹ کرتے رہتے. پیپلز پارٹی میں نیشنل جماعت ہم ریگریٹ کرتے رہے کہ جی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر غیر جماعتی تھا لیکن لڑتے. دیکھیں آج اگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو یہ مطلب میں کیا کہوں آدھی پارلیمنٹ یا اب جعلی نہیں کہنا ادھوری کہہ لیں آدھی مطلب یہ سارے لوگ جو آج گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کو ان الیکٹڈ
सिलेक्टेड जाली तरीन पार्लियामेंट कहते रहे, आज उसको इस्तेमाल करके वो चढ़ दौड़े सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। मतलब आज मेरी बात बता किस तरह ये उस वक्त तो जो ना वो सिलेक्टेड थी और आज ये सिलेक्टेड नहीं है। तो यहां से जब खान साहब जो निकले हैं 125 मेंबरान लेकर वो बाहर निकले। 125 मेंबरान अगर आज असेंबली के अंदर होते तो मैं देखता कि असेंबली किस तरह ये लोग चलाते और किस तरह ये कवानीन पास करते हो, इनकी जरूरत किस तरह होती है कमेटी के थ्रू जो ना वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुला रहे होते हैं, उनके खिलाफ रेफरेंसेस डाल रहे होते। तो मेरी नजर में ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं शायद जो असेंबली डिसोल्यूशन हुई है उससे भी ज्यादा बड़ी गलती मैं समझूंगा जो नेशनल असेंबली को छोड़ने की हुई है, जिसकी वजह से आज ये सारा का सारा पीटीआई के ऊपर एक बहुत बड़ा बुरान पैदा हुआ। प्रोग्राम के आखिर से मैं जानना ये चाहूंगा कि क्या इन क्राइसिस के दौरान एक तो एक एस्टेब्लिशमेंट अभी भी एपॉलिटिकल रहेगी और दूसरा आपको वे फॉरवर्ड नजर क्या आ रहा है, कहाँ जाके इन क्राइसिस को एड्रेस किया जा सकता है? देखिए जी, ऑनेस्टी के साथ ये देखें जो कुछ वाकयात हुए अपने जो ये 9 मई को जो भी वाकयात हुए, देखिए ये बिल्कुल डिप्लोरेबल हैं, इनको हमें किसी तौर पे भी नहीं होने चाहिए थे। लेकिन क्या आप इनको इस्तेमाल करते हुए आप पूरी की पूरी पीटीआई की एज ए पॉलिटिकल पार्टी उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे? मैं समझता हूँ अगर इस तरफ हम चल पड़ेंगे तो एक बहुत बड़ी एक रिजेंटमेंट रहेगी। ये हम इसको भुगत चुके हैं। आपको याद होगा 1981 में जब वो प्लेन हाईजैकिंग हुई थी, यही सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। यही हमारे पीपल्स पार्टी के वर्कर 1.5 साल 2 साल शाही किलों में पड़े रहे, लेकिन उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई। अब ये पीटीआई का एक बड़ा टेस्ट है उनके वर्कर के ऊपर कि जो किस तरह इस सारे बहरान से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पीटीआई के ऊपर बिल्कुल चढ़ दौड़ी है और खान साहब के अपने रवैये ने भी बहुत सी चीजों को खराब किया। तो मेरी नजर में लेकिन जो पॉलिटिकल वर्कर है या जो पीटीआई का वोटर है, क्या उस सारों को हम अबंडन कर देंगे या उनको हम सब कुछ छोड़ देंगे लीजिए अब आप जो है ये सारी की सारी बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी को तबाह करके रख दें? मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी यहाँ पे जो है ना जरूरत है। और कल मैं जो अपने ये जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है उसके अंदर एक चीज जो सिल्वर लाइनिंग मुझे नजर आई है, वो पहली दफा उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट की वही बात जो उनको दोहराया है कि जी पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी चाहिए। देखिए अगर आप पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं करते तो इसका मतलब आप इलेक्शंस नहीं कराते। अगर आप एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ इनको सस्टेन करते हैं, ये जो अनइलेक्टेड लोग हैं, तो आप तो पाकिस्तान की तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के जरिए हम इलेक्शंस की तरफ जाएं और जो भी एक फेयर वर्डिक्ट हो वो उसको सब तस्लीम करें और सब उसको तस्लीम करें। बाकी अगर कोई शख्स जो है ना किसी ऐसे इवेंट में इन्वॉल्व है जो हमें सामने नजर आ रहा है, आप उसको बेशक ट्रायल करें। ट्रायल ही करेंगे, आप तो किसको फांसी तो नहीं चढ़ा सकते, ट्रायल के जरिए होगा ना। चाहे आप उसको आप मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं, चाहे आप कोई किसी में ले जाएं, चाहे उसको एट द एंड ऑफ द डे किसी फेयर ट्रायल के जरिए जो ना आप किसी को सजा दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया सफदर अब्बासी साहब। आज का शो यही खत्म करते हैं। नाज़रीन इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।